बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर। नाज़रीन, किसी भी मुल्क और किसी भी कौम की मजबूती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क जमहूरी अंदाज से मजबूत हो, मुस्तहकम हो। और फिर जमहूरियत जो है वो ख़ुद से मजबूत और मुस्तहकम तो नहीं हो सकती। उसकी मजबूती और इस्तेहकाम के लिए खालिस्तन जमहूरी बुनियादों पे मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड सियासी जमात और सियासी जमातों का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जब हम देखते हैं, हमारी सियासी जमातें बहुत सारी हैं और शायद दर्जनों के हिसाब से हैं, लेकिन वो जमहूरी अंदाज में मुनज़्ज़म नहीं है। आम तौर पे कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पिरामिड्स, अहराम मिस्र देखा होगा आपने, पिरामिड्स की शक्ल में, यानी नीचे से लोग जो हैं, कारकुन, वर्कर, वो पार्टी में शामिल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तंजीमी ढांचा ऊपर लीडरशिप की तरफ जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासी जमातें नीचे से शुरू नहीं होती, कारकुन से शुरू नहीं होती। वो पहले लीडर आता है, पार्टी का जो मरकज़ी लीडर है वो आता है, वही फिर सदर होता है और फिर नीचे पार्टी बनना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ उल्ट निज़ाम है और यही वजह है कि हमारे यहाँ को बुनियादी मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पार्टी के मेंबरशिप मुहिम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोल किया जाए, शामिल किया जाए बतौर मेंबर। वो रुकनियत फार्म भरें, अब ऑनलाइन भी शुरू हो गया, पहले मेंबरशिप फॉर्म होते थे, वो भरें। फिर मेंबरशिप भरने की मुहिम मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात हों, पहले प्राइमरी यूनिट के इंतखाबात हों, फिर यूनियन कौंसिल के, फिर तहसील के, फिर ज़िले के, फिर डिवीज़न के, फिर सूबे के और फिर मरकज़ी सतह के, और ये सारे लोग इस प्रोसेस में शामिल हों। ये रवायत हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है और जिसकी वजह से फिर कारकुन जो है वो नज़रियाती कारकुन नहीं रहता, वो सियासी तौर पे तरबियत शुदा कारकुन नहीं रहता, पुरज़म कारकुन नहीं होता, कमिटेड कारकुन नहीं होता। वो फिर वक्ती तौर पे अपनी वक्त गुजारा करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, पास टाइम के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ शामिल हो जाता है। और अमूमी यह ताल्लुक़ जनरली इक़्तिदार की हद तक होता है कि एक पार्टी इक़्तिदार में हो तो बड़ी दुनिया साथ है, और जैसे ही उस सियासी जमात का जो रहनुमा है, रहबर है, रहनुमा है, सदर है, वो अगर इक़्तिदार से उसको निकाल के फेंक दिया जाए मक्खन से बाल की तरह या चाय से मक्खी की तरह, तो फिर जीटी रोड पे आपने देखा होगा कि टांगे की सवारियाँ भी साथ नहीं होती, उसकी रिक्शे की सवारियाँ भी साथ नहीं होती, और वर्कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि वर्कर देखता है कि हम इनके लिए कुर्बानियाँ दें, जेलों में जाएं, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने, और जब ये इक़्तिदार में आए तो इक़्तिदार में लीडर अकेले जाएं और हम बाहर रह जाएं। फिर वर्कर भी यही सोचता है कि ठीक है। और फिर दूसरी बात, कारकुन की तरबियत नहीं होती। कारकुन जो है नज़रियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे कमिटेड नहीं होता, वाबस्ता नहीं होता, पुरज़म नहीं होता। लिहाजा जिस कारकुन की तरबियत नहीं है, जो सियासी प्रोसेस, सियासी अमल, सियासी सरगर्मियों से नहीं गुजरा, वो फिर पार्टी के साथ उतनी जज्बाती वाबस्तगी नहीं रखता। पार्टी का जो असल स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो पावर है, वो उसका वर्कर है। पाकिस्तान में इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। हमारे यहाँ इलेक्टेबल आ जाते हैं और फिर हमारे यहाँ बड़ा लीडर होने के लिए, बड़ा ओहदेदार होने के लिए उसका मालदार होना ज़रूरी है, वो एटीएम मशीन हो जी, और वो जनाब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि वो कब्ज़ा ग्रुप है, प्रॉपर्टी डीलर है, लैंड माफिया है, वो कोई कहीं से उसने इल गॉटन वेल्थ इकट्ठी की, इसका कोई ख्याल नहीं किया जाता। उन्हें बस एटीएम मशीनें चाहिए होती हैं, उन्हें फिर थोड़ा बहुत वो ज़िली या सूबाई सतह पे को लीडर बन जाते हैं। लेकिन जो कारकुन, ऐसा नहीं होता कि पार्टी कारकुन जो है वो आम मेंबर के तौर पे शामिल हो और वो रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते पार्टी का मरकज़ी सदर बन जाए। यह आपको पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में ऐसा नज़र नहीं आएगा। लेकिन नाज़रीन, मायूसी की भी बात नहीं। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ। जब मुताला मैं कर रहा था पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो एक सियासी जमात, मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है, मैं उससे पॉलिटिकली वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से बात कर रहा हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे ऐसी नज़र आई जिसमें वर्कर शामिल होता है, बुनियादी वर्कर, बेसिक वर्कर,
وہ شامل ہوتا ہے، وہ پھر گرو کرتے ترقی کرتے 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 اور ایک دن آتا ہے کہ وہ پارٹی کا مرکزی صدر بن جاتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا، یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس پارٹی کے اندر ہی ہوتا آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو بیسک ممبر، بیسک رکن کارکن جو شامل ہوتا ہے بطور ورکر، وہ پارٹی کا صدر بن رہا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ باہر سے امپورٹ کر لیا گیا ہو، کوئی بڑا مالدار، کوئی بڑا الیکٹیبل وہ شخص آگے صدر بن گیا ہو، کوئی حادثاتی طور پہ آگے بن گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ جب سے پاکستان بنا اس سے لے کے آج تک ایک عام کارکن جس نے جو پارٹی میں شامل ہوا تھا وہی اس کا مرکزی صدر بنتا ہے۔ وہ پارٹی اقتدار میں آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، جب آئے گی کب نہیں آئے گی یہ ایک علیحدہ ہے، اور لازمی بھی نہیں کہ آپ اس پارٹی سے متفق ہوں یا میں متفق ہوں۔ میں بہت سارے اس کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہوں کہ پارٹی میں یہ اصلاح ہونی چاہیے تھی، یہ ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال بہت ساری اصلاح کی گنجائش تو ہر جگہ ہر پارٹی میں رہتی ہے۔ تو جناب والا ایک پارٹی ہے جس میں ایک غریب آدمی بھی پارٹی کا مرکزی صدر بن جاتا ہے، اور پارٹی اقتدار میں نہ صحیح لیکن اس کی طاقت ضرور ہے، اس کی سٹرائکنگ پاور ہے، اس کی سٹریٹ پاور ہے، اس کا اگنور نہیں کر سکتے، کبھی بھی اگنور اس کو نہیں کیا جا سکا۔ اور ہمیشہ اس کی جو پلس پہ ہاتھ رہا، جو عام لوگوں کی نبض ہے اس نبض کے اوپر اس پارٹی کا ہاتھ رہا، اس نے وہ ایشوز اٹھائے، وہ ان معاملات کو ٹیک اپ کیا جو عام آدمی کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی پارٹی ہے؟ جناب والا وہ پارٹی ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی پہلی مرتبہ یہ پاکستان کی بلکہ قدیم ترین پارٹی ہے، پاکستان بننے سے پہلے یہ پارٹی وجود میں آ گئی، اور سب سے پہلے سید ابو العلا مودودی جو ایک بہت بڑے دین کے، اسلام کے مبلغ بھی میں کہوں گا، محرک بھی کہوں گا، بڑی انہوں نے تحریک چلائی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اپنی ساری زندگی وقف کیے رکھی۔ جتنا بھی اسلام کے حوالے سے زیادہ تر لٹریچر جو پایا جاتا ہے، جو لاجیکل لٹریچر ہے، جو ایک عام بندے کو جو ہر بات کو لاجک کی بنیاد پہ رکھتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ رکھتا ہے، وہ سید ابو العلا مودودی کے لٹریچر سے یقیناً متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابو العلا مودودی صاحب نے تفسیر القرآن بھی لکھی، اور بہت سارے موضوعات پہ، زندگی کے، دین کے، اسلام کے، عقائد کے، عبادات کے موضوعات پہ انہوں نے بہت زیادہ ان کا لٹریچر موجود ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو لٹریچر وہ تخلیق کر گئے وہ پوری جماعت اسلامی اس کے قیام کے بعد پوری جماعت اسلامی نہیں تخلیق کر سکی، حالانکہ اصل کام جماعت اسلامی کا یہی تھا کہ وہ لٹریچر جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ تخلیق ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ بہرحال مولانا مودودی صاحب نے 26 اگست 1941 کو وہ پنچ روڈ لاہور پہ رہتے تھے، اپنے گھر پہ انہوں نے اجلاس بلایا۔ ان کا گھر جو ہے ان کی رہائش گاہ بھی تھی، اور ان کا جو ماہنامہ ترجمان تھا، ترجمان القرآن، اس کا دفتر بھی تھا۔ وہاں پہ انہوں نے اجلاس بلایا، اور پورے بر صغیر سے، پورے جنوبی ایشیا سے انہوں نے 75 لوگ اس میں انوائٹ کیے، جو اس کا پہلا تاسیسی اجلاس ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے اجلاس ہو چکے تھے، تاسیسی اجلاس سے پہلے بہت سارے اجلاس ہو چکے تھے جن میں مشاورت ہوتی رہی اور مختلف تجاویز آتی رہی۔ اس طرح یہ بہرحال پہلا افتتاحی اجلاس کہہ لیں، تاسیسی کہہ لیں، جس میں بنیاد رکھی گئی اور پارٹی کو اناؤنس کیا گیا۔ ان کے گھر پہ 75 ارکان اس میں آئے۔ اس کے بعد پھر جب ہندوستان تقسیم ہو گیا، برصغیر تقسیم ہو گیا 1947 میں، تو 1947 میں جماعت اسلامی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک جماعت اسلامی انڈیا اور ایک جماعت اسلامی پاکستان۔ اسی ترتیب سے جماعت اسلامی چلتی رہی، اور پھر ہماری بدقسمتی کہ جب 1971 میں ہمارا مشرقی بازو ہم سے الگ ہوا، تو وہاں پہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش ایک الگ جماعت کے طور پہ سامنے آ گئی۔ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کی بہت قربانیاں ہیں، وہاں پہ درجنوں کی تعداد میں جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ ان کو پھانسی دے دی گئی حسینہ واجد کے دور میں، اور ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ پہلے ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ محب وطن تھے، لیکن جب بنگلہ دیش بن گیا پھر وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کی وابستگی اپنے اسی ملک کے ساتھ تھی۔ لیکن ان کے پرانا جو کنڈکٹ تھا، پہلے تو سارے بنگلہ دیش کے لوگ سارے پاکستانی تھے، سارے پاکستان کے شہری تھے، تو لیکن بہرحال
حسینہ واجد، اور حسینہ واجد نے اس لیے بھی کیا کہ وہ جماعت اسلامی کی طاقت توڑنا چاہتی تھی. حسینہ واجد کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی بنگلہ دیش میں وہ جماعت اسلامی تھی، لہٰذا اس نے کریک ڈاؤن کیا اور بہت بڑی تعداد میں جو مرکزی لیڈرشپ تھی، پرانے جو لوگ تھے، ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. جماعت اسلامی جو ہے بنیادی طور پہ ایک اسلامک، ایک دینی جماعت ہے، لیکن اس جماعت اسلامی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی دین اور سیاست لازم و ملزوم ہے. لیکن پہلا جو آبجیکٹیو جماعت اسلامی کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کے احکامات. ظاہر اللہ تعالیٰ کے احکامات وہی ہیں جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنی شریعت اور اپنے احکامات کے تحت ہمیں دیے، جسے شریعت اسلامی ہم کہتے ہیں. وہ ان کا نفاذ کیا جائے، اور ان کا نفاذ کرتے ہوئے مکمل طور پہ اس ملک میں انقلاب برپا کیا جائے، اسلامی انقلاب. اور اسلامی انقلاب کے تحت صالح، دیانتدار، ایماندار قیادت جو ہے وہ ملک کی سطح پہ لے کے آئی جائے، اور انسانی زندگیاں جو ہیں ان کی اصلاح کی جائے، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کا لین دین، ان کا نظام عدل، ہر شعبہ زندگی جو ہے اس میں اسلامی اصلاحات لے کے آئی جائیں. اور پھر تعمیر سیرت، ہر انسان کی زندگی کو اسلامی اصولوں کے سانچے میں ڈھالا جائے. اب آتے ہیں کہ پارٹی، میں نے کہا، میں نے آج پہلا پروگرام میں یہ کر رہا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی دنیا کی کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جس میں دو خوبیاں ہیں کہ وہ مکمل آرگنائزڈ ہے، مکمل منظم ہے، ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے. بیسک ممبرشپ شروع ہوتی ہے اور وہ جو کارکن ہے وہ اپنی کارکردگی سے ترقی کرتے کرتے وہ جو ہے مرکزی صدر کے عہدے تک پہنچ سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں نے کیوں چنا؟ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس میں خاندانی تسلط نہیں ہے. یہ کسی ایک خاندان کی، ایک فیملی کی جاگیر نہیں ہے. اس میں جو کام کرے گا وہ آگے آ جائے گا. سید ابو العلا مودودی صاحب رہے، ایک عام فیملی سے تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، وہ اس کے بانی ہیں. اس کے بعد میاں طفیل صدر بنے، ایک عام کامن مین تھے. اور یہ سب الگ الگ ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، محض اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اور اپنے صالح کردار کی بنیاد پہ. ہم نے قاضی حسین احمد صاحب کو دیکھا اور ایک عام زندگی، ایک کامن مین والی زندگی گزارتے. سید منور حسن جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا. پھر ابھی ریسنٹلی مولوی یہ جو سراج الحق صاحب ہیں دیر والے KPK کے، ایک بالکل کامن مین، فائنینشلی بھی ان کے بڑے واجبی سے ان کا گزر اوقات ہے، اور بالکل ایک عام گھر میں، ایک بالکل جو ہماری لوور مڈل سے بھی نیچے کا گھر ان کے پاس ہے، لیکن مرکزی صدر بن گئے. اور اس کے بعد پھر آج کل جو حافظ نعیم صاحب ہیں کراچی کے، وہ مرکزی صدر. سارے کامن مین ہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی بالکل کامن مین. اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ آئے اور آگے صدر بن گئے، انہوں نے پوری زندگیاں لگا دی. ایک ورکر سے شروع کیے، گرو کرتے کرتے کرتے، اور جناب وہ تحصیل سطح پہ، ضلع سطح پہ، صوبے کی سطح پہ، پھر قومی سطح پہ آ رہے ہیں. تو یہ والا جو آپ کو کلچر ہے، یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ آپ کو پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ملے گا. الیکٹیبل بھی وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے، وہ ٹکٹ اسی کو دیتے ہیں جو ان کا کمیٹڈ ورکر اور وہ آ رہا ہے. پھر ایک اور خوبصورتی دیکھ لیں، انتخابی عمل میں آپ کسی بھی سطح کے عہدے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے کہ جی میں اس دفعہ وہ تحصیل دا صدر بننا ہے، ضلع دا بننا ہے، صوبہ دا بننا ہے یا مرکزی صدر بننا ہے. آپ خواہش کا اظہار ہی نہیں کر سکتے. نو کویسچن. آپ کو آپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ جو آپ کے الیکٹورل کالج ہے، وہ تحصیل کا ہے، وہ ضلع کا ہے، وہ صوبے کا ہے یا مرکز کا، عام طور پہ شورا کہا جاتا ہے، مرکزی مجلس شورا، صوبائی مجلس شورا، ضلعی مجلس شورا. وہ لوگ ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ ہوگی،
میکسیمم یہ ہو جاتا ہے، مرکزی سطح پہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو مرکزی مجلس شورا ہے وہ بہت زیادہ مشاورت کے بعد، بہت زیادہ کنسلٹیشن کے بعد وہ 3 نام کا ایک پینل بنا دیتی ہے کہ یہ 3 نام ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس کے لیے مرکزی صدر کے لیے، اور ووٹروں کو ایک بیلٹ پیپر دے دیا جاتا ہے، لیکن ووٹر پابند نہیں ہے ان تینوں کو ووٹ دینے کا۔ ووٹر اس کے علاوہ جو کالم خالی ہے اس میں اپنی مرضی کا نام لکھ سکتا ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ تینوں نام رہ جائیں اور سارے ووٹروں نے جو نام لکھا ہے اپنے بیلٹ پیپر پہ وہ مرکزی صدر الیکٹ ہو جائے۔ تو یہ والا جو انداز ہے بہت خوبصورت انداز ہے کہ آپ ایک نظریے، ایک کاز، ایک کمٹمنٹ کے تحت آپ آگے چلتے ہیں، ایک عزم کے تحت آگے چلتے ہیں، اور مرکزی سطح تک آپ اس میں پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ پہلے بنی 1941 میں تو اس وقت تو سیاسی عزائم اس طرح نہیں تھے کہ ہم نے اب فوری طور پہ حصہ لینا ہے، یہ ضرور تھا کہ سیاست میں کردار ادا کریں گے۔ 1941 کے بعد جماعت اسلامی نے بنیادی طور پہ توجہ دی، ایک تو نظریاتی لٹریچر، اسلامک لٹریچر، کارکنوں کی تربیت کہ کارکن اچھے ہو جائیں، ان کی تربیت پہ زیادہ توجہ دی گئی، ان کی لٹریچر جو ہے وہ زیادہ توجہ دی گئی، ان کو ایک ٹرینڈ کیا گیا معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے، اس کے لیے انہیں تیار کیا گیا۔ پھر جب پاکستان بن گیا 1947 میں، تو 1948 میں جماعت اسلامی نے مطالبہ شروع کر دیا، تحریک چلانا شروع کر دی کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے، کیونکہ ہم پاکستان تو بنا ہی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا۔ اس کلمے کی بنیاد پہ تو کوئی 7 لاکھ کے لگ بھگ مسلمانوں نے شہادتیں دیے انڈین پنجاب سے یہاں آتے ہوئے، کروڑوں جو لوگ ہیں وہ دربدر ہو گئے، اپنی زمینیں، آباد گھر، بہترین زندگی چھوڑ کے اس کلمے کی خاطر یہاں پہ آئے۔ تو جماعت اسلامی نے 1948 میں یہاں پہ تحریک چلانا شروع کر دی، مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ جناب یہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، ایک رائے ہموار کرنی شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ بھی منظم کرنا شروع کر دیا۔ اور 1951 میں 1951 میں جو پنجاب کے صوبائی الیکشن ہوئے ان میں پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے حصہ لیا۔ 1953 میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چل پڑی پنجاب میں، پورے پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پہ، اور پنجاب میں بھی زیادہ، لاہور میں بہت زوردار تحریک چلی، جس کے حوالے سے پہلا جو مارشل لا ہے، جزوی مارشل لا کہہ لیں یا مارشل لا کہہ لیں، وہ جناب لاہور میں لگ گیا۔ انہی دنوں چونکہ جماعت اسلامی کا بہت وائبرنٹ، بڑا متحرک رول تھا اینٹی قادیانی موومنٹ میں، اور ان دنوں سید ابوالعلا مودودی صاحب نے ایک بکلیٹ بھی لکھا تھا، ایک کتاب، چھوٹی سی کتابچہ لکھا تھا، قادیانی مسئلہ، وہ بہت زیادہ پھیلا اور لوگوں کو بہت زیادہ اس نے اپیل کیا۔ تو اس کی بنیاد پہ سید ابوالعلا مودودی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں فوجی عدالت میں، ملٹری کورٹ میں ان کا مقدمہ چلا، اور ان کو جناب 1953 میں سزائے موت دے دی گئی۔ غالباً 11 مئی کو انہیں سزائے موت ملٹری کورٹ نے سنا دی۔ اس کے اوپر بہت پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے پورے پاکستان میں، اور پوری حکومت جو ہے وہ ایک طرح کی بالکل ہل کے رہ گئی۔ لہٰذا وہی فوجی عدالت جس نے مین وائل سعودی عرب سے بھی بہت شدید ریاکشن آیا، باقی ملکوں نے بھی اس پہ بڑا شدید ریاکشن دیا، یہ جو شدید عوامی تحریک، عوامی رد عمل سامنے آیا، تو وہی فوجی عدالت جس نے 11 مئی کو انہیں سزائے موت دی تھی بغاوت اور نفرت پھیلانے کے الزام میں، اسی ملٹری کورٹ نے 2 دن کے بعد اپنا سزائے موت والا آرڈر جو ہے وہ ریویو کر لیا، اور 13 مئی کو غالباً 1953 کو انہیں عمر قید میں وہ کنورٹ کر دیا گیا، سزائے موت کا آرڈر۔ بہرحال وہ تحریک چلتی رہی، اور 1955 میں سپریم کورٹ کے ایک حکم کے تحت انہیں رہا کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت وائبرنٹ انداز میں آگے بڑھی، مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کی قیادت میں، اور باقی جو ان کی ٹیم تیار ہو چکی تھی۔ ایوبی ماشاء اللہ کو
بڑا خوف رہتا تھا جماعت اسلامی کا، اور وہ بڑے پریشان بھی رہتے تھے جماعت اسلامی کی کارروائیوں سے، منظم کارکردگی سے. کسی بھی جگہ جلسہ ہونا، کسی پارٹی نے کرنا، اپوزیشن نے، تو ان کو اس کی جان جماعت اسلامی ہوتی تھی آرگنائز کرنے کے حوالے سے، منظم کرنے کے حوالے سے. لہٰذا 1964 میں 6 جنوری 1964 کو جنرل محمد ایوب خان نے جماعت اسلامی پہ پابندی عائد کر دی. جماعت اسلامی بین ہو گئی. لیکن جماعت اسلامی کی اسٹرگل جاری رہی، اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا، اور فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپٹمبر 1964 میں وہ پابندی ختم کر دی. جماعت اسلامی کا جو رول ہے ہمیشہ بڑا وائبرنٹ رہا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بہت زیادہ متحرک کردار رہا اس کا. فوجی آمریت کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑی ہوتی تھی. صرف ایک مرتبہ جماعت اسلامی پہ الزام لگا فوجی آمریت کا ساتھ دینے پہ، وہ میاں طفیل صاحب جب پریزیڈنٹ تھے، ان کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کوئی تعلقات تھے، ایک ہی علاقے سے تھے غالباً، ایک اور بہرحال ان کے مراسم تھے. انہوں نے وہ مارشاء اللہ کو، ضیاء الحق کو سپورٹ کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک اس حوالے سے جماعت اسلامی کے جو بڑے پختہ ورکر ہیں، لیڈر ہیں، ان سے بات کی جائے تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی، میاں طفیل صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اینی وے اس کو ایک نکال دیں، ایک پیریڈ جو میاں طفیل والا ہے. ادروائز جماعت اسلامی ہمیشہ ہر آمریت کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوئی، آج تک ہر آمریت کے خلاف. لوگوں کے جتنے مسائل ہیں، باقی پارٹیاں بولیں نہ بولیں، آج بھی کراچی میں دھرنا چل رہا ہے اور بڑا بھرپور چل رہا ہے. جو پیٹرول کی مہنگائی، اور آج کل ایک نیا ڈرامہ موجودہ حکومت نے شروع کیا ہے کہ ڈیلی بنیاد پہ پیٹرول پہلے ہوتا تھا 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، اب یہ ہر ڈیلی 4 روپے، 10 روپے، 5 روپے، 6 روپے بڑھا دیتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ ہے. اور کوئی پارٹی مظاہرہ نہیں کر رہی، تحریک نہیں چلا رہی. ایک پارٹی تحریک چلا رہی ہے، اور وہ جماعت اسلامی کی پارٹی ہے. جماعت اسلامی دینی جماعت تو ہے، لیکن یہ وہ جو خانقاہی نظام ہے، یہ پیروں والا اور بالکل ایک صوفیانہ انداز، اس کو بھی پسند نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دین ہم تو کہہ رہے ہیں دین کو لے کے چلیں، لیکن ساتھ دنیا بھی ساتھ آنی ہے. اب دنیا چھوڑ کے خالی دین پکڑ لی، اسلام اس کی روح کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا ایون وہ تبلیغی جماعت کا جو انداز ہے اس کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دین پھیلانا چاہیے، لیکن جو دنیا معاملات ہیں، جو ملک کے معاملات ہیں، جو معاشرت کے ہیں، ان کو بھی آگے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو ناظرین، جو میں نے بیسک نقطہ آپ کے آگے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جس پہ خاندانی تسلط نہیں، جو کسی فیملی کی جاگیر نہیں، جس میں آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، جو مرضی آفت ہو، اس کے انٹرنل الیکشن، اس کے داخلی الیکشن وقت پہ ہونے ہیں. ہر سطح پہ انتخابات ہیں، ہر سطح پہ، نیچے پرائمری یونٹ جو ان کا حلقہ کہہ لیں، اس سے لے کے مرکزی سطح تک ہر جگہ پہ خالصتاً جمہوری انداز میں انتخابات ہیں. ان کے جو کارکن ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، اور عام کارکن جو ہے مرکزی سطح تک پہنچ سکتا ہے. ایک بات ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ جماعت اسلامی کا جو وہ ہے اس میں انڈکشن کا، شامل کرنے کا، وہ تھوڑا سا سخت ہے کہ پہلے آپ ہمدرد ہیں، آپ خیر خواہ ہیں جماعت اسلامی کے، اس کے بعد پھر آپ جماعت اسلامی کے لیے کام کرتے ہیں، تنظیمی کام کرتے ہیں، ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، پھر آپ متفق بن جاتے ہیں یا کارکن بن جاتے ہیں، اور پھر آپ زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کی کارکردگی کو دیکھ کے آپ کو رفیق بنا لیا جاتا ہے، پھر آپ اور زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کی کارکردگی کو دیکھ کے آپ کو رکن بنا لیا جاتا ہے، اور رکن بہت بڑا منصب جماعت اسلامی کے اندر سمجھا جاتا ہے. یہ تھوڑا جو معاملہ ہے اس میں کوئی جو میرے جیسے گناہ گار لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، ان کی شمولیت کا، انڈکشن کا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں ایک اکیڈمک بات کر رہا ہوں آپ سے، ان کی شمولیت کا بھی جماعت اسلامی کو ایسا رکھے اور انہیں بھی پوری اپرچونٹیز دے. اب ظاہر ہے اب اتنے سال جماعت اسلامی نے کام کر لیا، اب اس کو اوپن کر دے، اس کی ممبرشپ، ہر بندہ ممبرشپ فارم بھرے اور اس میں اس کا رکن بن جائے، ڈائریکٹ رکن ممبر بن جائے، رکن بن جائے، اور اس کے بعد جیسے باقی ملکوں میں بڑی جو جمہوریتیں ہیں ان میں پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ گرو کرتے ہیں، ویسے اس میں بھی گرو کریں. رکھیں یہی ہر سطح پہ الیکشن، ہر سطح پہ کامن جو بیسک ممبر ہے وہ اوپر گرو کرے، اور کوئی اس میں الیکٹیبل نہ آئے،
کوئی اس میں بگ گن نہ آئے، کوئی اس میں ATM مشینیں نہ آئیں، کوئی یہ مالدار طبقہ جو ہے جو اپنی دولت کے بل بوتے پہ آ کے براجمان ہو جاتا ہے، یہ نہ آئیں بیسک ممبر ہی اس میں ہر سطح پہ مرکزی سطح تک وہ لیڈر بنے. تو یہ اگر کر دے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بہرحال بہت ساری گنجائش ہے، بہت سارے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. میرے بھی بہت سارے تحفظات ہیں جو میں اکثر جماعت اسلامی کے دوست جو ملتے ہیں ان سے میں ڈسکشن بھی کرتا رہتا ہوں. میں نے کافی لٹریچر ان کا جماعت اسلامی کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا. پہلے دن سے جو ان کی پہلی میٹنگ مشاورتی ہوئی اس سے لے کے بعد میں بہت سارا، میں چونکہ میرا ایک انٹرسٹ ہے کہ میں پولیٹیکل جماعتوں کو وہ پاکستان کی ہوں، انڈیا کی ہوں، یورپ کی ہوں، امریکہ میں جنرلی اسٹڈی کرتا ہوں تاکہ کمپیریزن کر سکوں. اور کوشش ہوتی ہے کہ ہماری، خدا کرے ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں خالصتاً جمہوری جماعتیں ہو جائیں، ان میں داخلی انتخابات ہو جائیں، انٹرنل الیکشن نہیں ہوتے، جینون نہیں ہوتے، ڈمی الیکشن ہوتے ہیں، بالکل فکٹیشیس ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن ہمارا وہ بھی ملا ہوتا ہے، اور مرکزی سطح تک سارے مسلط ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک جینون ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز جو وہ پاکستان میں جس دن بن گئیں، اور ایک پارٹی کے کروڑوں کی تعداد میں جب ممبر بننا شروع ہو گئے، یہ پاکستان بڑی جمہوریت بن جائے گا، مضبوط جمہوریت بن جائے گا. یہاں کوئی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر سکے گا، کوئی جمہوری حکومتوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا، کوئی ڈیموکریٹکلی منتخب قومی جو ہمارے نیشنل سطح کے عہدیداران ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا باقی، ان کو گھر نہیں بھیج سکے گا. ان کی ٹرم مکمل ہونے سے پہلے ان کو اگر گھر بھیجے گا تو اگلے جنرل الیکشن میں ووٹر گھر بھیجے گا، باقی کوئی ایکسٹرنل کوئی فورس، کوئی طاقت، کوئی اسٹیبلشمنٹ وہ گھر نہیں بھیج سکے گی. تو یہ بیسیکلی میرا یہ تھا کہ آپ بھی اس کو رائے ماں کو پروموٹ کیجئے، اپنی جہاں جس پارٹی میں بھی آپ ہیں، آپ ان چیزوں کو پروجیکٹ کیجئے، پروموٹ کیجئے، لوگوں کو قائل کیجئے کہ انہیں ممبرشپ کا بیس بڑھانا ہے. انٹرنل الیکشن پارٹی کے جنون جو وہ من پسند لوگوں کو نہیں، جنون وہ انٹرنل الیکشن کروانے ہیں. اور پارٹیاں جو ہیں کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہونی چاہیے، کسی فیملی امپائر نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک خاندان کا تسلط نہیں ہونا چاہیے. یہ ناظرین میری آج کی سمیشن تھی. امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، اور لائک کرنے کے ساتھ جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں، حلقہ احباب ہیں، ان کو یہ شیئر بھی کیجئے. اور نیچے بالکل اس ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کومنٹس کا ایک سیکشن ہے، اس میں اپنے کومنٹس ضرور دیجئے، اور اپنی رائے بھی ضرور دیجئے، اپنی تجاویز بھی ضرور دیجئے، تاکہ آپ کی دی ہوئی رائے اور تجاویز سے فائدہ اٹھا کے میں آگے یہ گفتگو کر سکوں، تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. اور ظاہر ہے یہ ہمارا ملکی اور قومی مفاد کا سلسلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور سبمیشن ہے کہ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگلی ملاقات تک اللہ حافظ.